लगाया, सिवाय धोखे के कुछ और नहीं मिला। हर जगह दिल लगाया, सिवाय मक्र के कुछ और नहीं मिला। मेरे अजीज, हर जगह दिल लगाकर तूने धोखा पाया है। कभी जाने वफा से भी दिल लगा के देख, कभी जाने वफा के भी करीब आकर देख। गाने और गजलों की दुनिया में अपनी जिंदगी को गुजार करके दुखी रहने वालों, कभी नाते रसूल की दुनिया में भी तो आओ, कभी हुस्ने रसूल की दुनिया में भी तो आओ। बदबूदार जुल्फ और रुखसार की बातें करने वालों, कभी गैरते इश्क में डूब करके उन खुशबूदार जुल्फों की बात भी तो करो जिससे फर्श भी महक रहे हैं और अर्श भी महक रहा है। मेरे इमाम कहते हैं, मैं तशरीह नहीं करूंगा, सिर्फ इशारा दूंगा। यूं भी लखनऊ के करीब के लोग हैं, बहरहाल लखनऊ के करीब भी अदब उठता जा रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ देता हूं, कभी तो कोई समझेगा। बज़्मे सनाए जुल्फ में, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को सारी बहार हश्त खुल्द छोटा सा इत्र दान है। जानते हो, कुछ समझे, नबी की जुल्फों की खुशबू के सामने आटो जन्नत की खुशबू समेट दी जाए तो ऐसा लगे छोटी सी डिबिया रखी हुई है, छोटी सी डब्बी। आठों जन्नत की खुशबुएं सिमट कर जिसकी जुल्फों के सामने एक छोटी सी इत्रदान की डिबिया बन जाती है, उन जुल्फों की खुशबू का आलम क्या होगा। कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। वहां अल्लाह अकबर, चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गेसू, दूर बढ़कर शिकने नास में वारे गेसू, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला। कैसे फूलों में संवारे हैं तुम्हारे गेसू, कैसे फूलों में संवारे तुम्हारे गेसू। ए मेरी कौम के जवानों, आओ इश्क करें उससे जो जाने वफा हैं, आओ रिश्ता जोड़े उससे जो जाने वफा हैं, आओ उनके हो जाएं जो कब्र में भी नहीं छोड़ते, हश्र में भी नहीं छोड़ेंगे, किसी मुसीबत में नहीं छोड़ेंगे। मुसीबत आती है तो सब साथ छोड़ देते हैं, मगर मेरे आका वो हैं जो मुसीबतों में भी करीम है, अल्लाह अकबर, बलाओं में भी करीम है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। हाँ हाँ, जिससे खुदा भी प्यार करता है उससे प्यार कीजिए। जब काफी मुरादाबादी ने नाते रसूल पढ़कर अंग्रेजी हुकूमत को चैलेंज किया है तो जालिम ने कहा था, इसके बदन पर इस्तरी फेर दो कोयले से तपाकर। जब काफी के बदन पर इस्तरी फेरी जा रही थी तो काफी ने चीख कर ओ अम्मी अब्बा नहीं। जब इस्तरी फेरी गई तो आशिक को महबूब याद आया, अगिस्ना या रसूल अल्लाह, अगिस्ना या रसूल अल्लाह। जैसे ही इस्तरी फेरी गई और काफी ने कहा अगिस्ना या रसूल अल्लाह, आंखें बंद करके कहा अगिस्ना या रसूल अल्लाह। और जब आंखें खुली है तो मुस्तफ़ा जान रहमत सामने जलवा फरमा थे, हुजूर तशरीफ फरमा थे काफी को तसल्ली देने के लिए। अल्लाह अकबर, काफी ने रोते हुए कहा या रसूल अल्लाह, मैंने देर कर दी, अगर मुझे पता होता कि बदन पर इस्तरियां फिराने पर आप नजर आते हैं तो मैं ये काम पहले कर चुका होता, ताकि जलवा यार पहले नजर आ जाता। अंदाजा तो फरमाए, ये शहादत काफी मुरादाबादी ने उठाई है और बेशुमार, अल्लाह अकबर, हजारों औरतें बेवा हुई हैं, हजारों बच्चे यतीम हुए हैं, हजारों घर लुटे हैं, तब ये हिंदुस्तान का जो है वो अल्लाह अकबर सुहाग बचा है, हिंदुस्तान का तख्त ताज बचा है, हिंदुस्तान की आबरू बची है। मेरे अजीज, मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानी, सब कौमों ने दी, मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन अंग्रेज जाते जाते ये बीज बो गया, सबको आगे बढ़ने दो मगर मुसलमान को आगे न बढ़ने। ये फितना वो छोड़ गया, आज लोग उस पर अमल कर रहे हैं। हमें क्या करना है? आजादी को पौन सदी गुजर गई, आजादी को पौन सदी गुजर गई, जिस मुसलमानों के हाथों से तख्त ताज छीना गया था, जिन्होंने 1857 में कुर्बानियां दी थी, जिन्होंने मेहनतें की थी, सब कुछ अपना लुटाया था, आज उनका हाल ये है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? 3 बातें कर, बस बात खत्म कर दूं, तवज्जो है, बहुत अच्छे सुन रहे हो। 3 बातें। नंबर 1, 3 बातें। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान इस वक्त तो 3 बातों को फोकस करें। कोई गाली दे रहा है, देने दीजिए, गाली का जवाब गाली से मत दीजिए।
وجہ ہمارے مذہب میں پسو اور کھٹمل کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. اور بتا دوں ہمارے مذہب میں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں. شیطان شیطان ہے، لیکن شیطان کی وجہ سے تم اپنی زبان کیوں خراب کر رہے ہو؟ اب یہاں پیغام اسلام بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں. کتنی افسوس کی بات ہے نا، جو مذہب شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، آج اس مذہب کے ماننے والے اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ماں بہن. کس مذہب پر ہو؟ اسلام میں تو ایسا نہیں. ارے گالی تو دور کی بات، اگر سننے بیٹھے ہو تو میں آپ کو بتا دوں، صوفیہ تو ایک دوسرے کو ابے، جو ابے نا ابے 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 کہنے سے بھی صوفیہ منع کرتے. ابے آج کل تو ابے تو لوگ برا سمجھتے ہی نہیں، ابے تبے تو محاورہ بن گیا ہے. صوفیہ کے یہاں ابے بھی کہنے کی، مسلمان ابے نہیں کہہ سکتا صوفیہ کے یہاں. کیوں؟ اس لیے کہ ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن ایک زینت ہوتی ہے زبان، شائستگی ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے. اور یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں سنیے. ایک بہت بڑا نام ہے صوفیہ کی دنیا میں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز. خواجہ صاحب گئے اپنے دوست سے ملنے کے لیے. ان کے دوست تو بہت بڑے مفتی بھی تھے اور حکیم بھی تھے. ان کے پاس ایک غیر مسلم آیا دوا لینے کے لیے، اس کا نام تھا بنو. کیا نام تھا؟ بنو. تو مفتی صاحب جو حکیم بھی تھے انہوں نے اس کو کہا ابے بنو بعد میں آنا، ابھی مہمان آئے ہوئے. ابے بنو بعد میں آنا، مہمان آئے ہوئے. وہ تو چلا گیا بنو. سرکار بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے کہتے ہو؟ آپ بھی ابے کہتے ہو؟ مفتی صاحب نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے، حضرت وہ کافر تھا نا اس لیے میں نے ابے کہہ دیا. تو سرکار بندہ نواز نے فرمایا مفتی صاحب وہ کافر تھا نا، آپ تو مومن ہو، آپ کو کیسے زیبا دیتا ہے کہ آپ ابے کہو؟ جس مذہب کے صوفیہ ابے کہنے سے منع کرتے ہو، یہ ادب سکھاتے ہو، آج اس مذہب کے ماننے والے اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ماں بہن. یہ اسلام نہیں ہے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو گالی دے، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا. گالیاں دینے والوں مرتے وقت کلمہ طیبہ سے محروم ہو سکتے ہو، اس لیے توبہ کرو. ہم گالی دینے والے لوگ نہیں ہیں. اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے، ہم گالی کے مقابلے میں گالی نہیں دیتے. وجہ کتا انسان کو کاٹتا ہے، انسان پلٹ کر کتے کو نہیں کاٹتا. سانپ انسان کو ڈستا ہے، انسان پلٹ کر کبھی سانپ کو نہیں ڈستا. اس لیے یاد رکھنا، تم اپنی پہچان بناؤ. ہماری پہچان گندگی سے نہیں ہونی چاہیے، ہماری پہچان پانی سے ہونا چاہیے، کیونکہ گندگی ہمیشہ پانی سے صاف ہوتی ہے. گندگی ہمیشہ پانی سے صاف ہوتی ہے. گندگی کے مقابلے میں گندگی رکھو گے تو گندگی بڑھ جائے گی. گندگی کو پانی سے صاف کرو گے تو گندگی ختم ہو جائے گی. تم گندگی مت بنو، تم پانی بنو. یاد رکھنا، کانٹوں کے سرکار محبوب الہی کہا کرتے تھے کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت پھیلاؤ، ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. نفرتوں کے اس دور میں جبکہ مسلمانوں کو کوئی گالی دے رہا ہے، آپ گالی مت دیجیے، آپ مسکرائیے، آپ دعائیں دیجیے. ہمارے نبی نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہے، ہمارے نبی نے گالیاں سن کر مسکرایا ہے. یہ بھی تو ظرف اپنے اندر پیدا کرو. صرف کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھنا ہی سنت نہیں ہے، صرف سروں پہ امامے باندھنا سنت نہیں ہے، صرف مسواک رکھنا سنت نہیں ہے. گالی سن کر مسکرا کر دعا دینا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے. اور ایک بات بتاؤں، جب بھی نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتے ہیں. دیکھ رہے نفرتیں، حضرت عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں، میں محمد کی گردن اڑا دوں گا. یہ نفرتیں ہیں اور وہاں دعائیں ہیں. اللہ عمر کو ہدایت عطا فرما. نفرتیں ہار گئی، محبتیں جیت گئی. تلوار لانے والا ہمیشہ قدموں میں غلام بن کر کے رہ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ، یاد رکھیے. اس لیے محبتوں کے سفیر بنیے، محبتوں کے دائی بنیے، محبتوں کا پیام لے کر کے چلیے. ہاں، بزدل بھی مت بنیے، بہادر بنیے مگر محبتوں کے ساتھ، بہادر بنیے مگر الفتوں کے ساتھ. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی، ہمیں کرنا کیا ہے؟ کوئی گالی دے رہے دینے دیجیے، کوئی نفرتوں کی بات کرے کرنے دیجیے. سب کا اپنا اپنا ظرف ہے. مشکیزے سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. ہمارے اندر عشق ہے، محبت ہے، غیرت و حمیت ہے.
ہمیں تین باتوں پہ محنت کرنا ہے، سب طرف سے توجہ ہٹا کر تین باتوں پہ. نمبر ایک، اور یہ میں نے کہاں سے لایا، امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے تدبیر فلاح دعوت و اصلاح. تدبیر فلاح، ہاں میں وہاں سے تدبیر فلاح نجات و اصلاح، نجات و تدبیر فلاح نجات و اصلاح. امام اہل سنت نے ایک رسالہ ترتیب دیا ہے، مختصر ہے، ملک کی ترقی کے لیے. ہندوستان کو ہمیں ترقی پہ لے جانا ہوگا کیونکہ ہم ہندوستان کا ایک حصہ ہیں. اپنے ملک سے محبت کرنی ہوگی. ملک کے خلاف کسی بھی کارروائی میں ہمیں نہ رات کے اندھیرے میں شریک ہونا ہے نہ دن کے اجالے میں. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے اندر، اس کے سینے میں ہماری بہت قیمتی چیزیں مدفون ہیں، بہت قیمتی. اس میں محبوب الہی نظام الدین جیسا ہیرا ہمارا ہے، معین الدین غریب نواز جیسا ہمارا ہے، قطب الدین بختیار کاکی اس میں ہے، صابر پاک ہے. ہندوستان کی زمین سے غداری کرنا مزار صابر سے غداری ہے، محبوب الہی کے مزار سے غداری ہے، غریب نواز کے مزار سے غداری ہے، شیخ العالم کے مزار سے غداری ہے، وارث پاک کے مزار سے غداری ہے، مخدوم اشرف کے مزار سے غداری ہے. اور سنی کبھی ان آقاؤں کے مزار سے غداری نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں عظیم وسیلہ ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جب حضور مفتی اعظم کو پارٹیشن کے وقت لوگوں نے کہا ہندوستان چھوڑ کر کے نئے ملکوں میں چلیے، تو آپ نے فرمایا مجھے تو لے جا رہے ہو، رضا مسجد کو کہاں لے جاؤ گے، اعلیٰ حضرت کے مزار کو کہاں لے جاؤ گے. وہ اللہ اکبر اندازہ فرمائیں. اور انہوں نے کہا میں جان بچانے کے لیے اپنے باپ کا مزار اغیار کے ہاتھوں چڑھانے کے لیے نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، رضا مسجد کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا جیوں گا تو یہاں، مروں گا تو یہاں. یہ ہمارے اسلاف کی زندگی تھی، یہ ہمارے اسلاف کی سوچ تھی. حالانکہ اگر وہ کہیں اور چلے جاتے تو دوسروں کو جتنی پذیرائی ملی ہے اس سے زیادہ ان کو پذیرائی ملتی. جب ان کے غلاموں کی اتنی عزت تھی تو ان کی کتنی عزت کی جاتی. لیکن انہوں نے اس عزت کو ٹھکرایا اور انہوں نے کہا ہم رہیں گے تو خواجہ کے ہندوستان میں، ہم رہیں گے تو محبوب الہی کے ہندوستان میں. اور پوری زندگی انہوں نے گزاری. اس لیے میری گزارش ہے ہمیں ملک کی بقا کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے جتنا ہمارا مذہب ہمیں ابھارتا ہے. لیکن اس میں ہمیں تین باتوں کو مد نظر رکھنا ہے. نمبر ایک، دیندار بنو، دیندار بنیے. پہلے نمبر پہ دیندار. اگر ملک کو ترقی پہ لے جانا ہے اور خود ترقی کرنا ہے، دیندار. دیندار بننے کا مطلب کیا؟ نمازوں کو ان کے وقتوں پہ پڑھیے. میں اشارے دے رہا ہوں، اب تفصیل ختم ہو گئی، ٹائم بھی ختم ہو گیا. نمازوں کو ان کے وقتوں پہ پڑھیے. نماز کے بغیر دینداری نہیں ہے. نمبر دو، سچ بولیے، بھائیوں کے بہنوں کے حقوق ادا کیجیے، امانت میں خیانت مت کیجیے، وعدہ کیجیے تو وفا کیجیے، بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، بچوں کو ٹائم دیجیے، بچوں کو ٹائم دیجیے. بہنیں بھی موجود ہیں، میں انہیں سلام کرتا ہوں، اتنی دیر سے وہ کھڑے ہو کے سن رہی ہیں، ان کے جذبے کو سلام. بچوں کی تربیت کیجیے. پہلے ماں باپ مرتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے، اب ماں باپ زندہ ہے تو بھی بچے یتیم ہیں. ماں باپ کے جیتے جی بچے یتیم ہیں. کیوں؟ ماں موبائل میں لگی ہے، باپ موبائل میں لگا ہے. بچے کی تربیت کون کرے گا بھائی؟ بچے کو ٹائم کون دے گا؟ یہ بکری کے بچے ہیں، یہ مرغی کے بچے چوزے ہیں، یہ خود بخود پرورش پا جائیں گے. آخر بکری کا بچہ چند منٹ میں چلنے لگتا ہے، مرغی کا بچہ 1 منٹ میں چلنے لگتا ہے. انسان کا بچہ 2 سال تک کیوں نہیں چلتا؟ جو اللہ بکری کے بچے کو چلا دیتا ہے 4 منٹ میں، مرغی کے بچے کو چلا دیتا ہے 1 منٹ میں، چڑیا کے بچے کو چلا دیتا ہے چند منٹوں میں، آخر وہ اشرف المخلوقات کو 2 سال تک کیوں پڑا رکھتا ہے، کیوں نہیں چلاتا؟ اس لیے کہ بکری کا بچہ کھانے کے لیے پیدا ہوا، کھائے گا پیے گا، دوسرے کام آئے گا، مر جائے گا. مرغی کا بچہ کسی کے لیے ذبح ہو جائے گا، کھانے پینے کا کام آئے گا، مر جائے گا. لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، امامت کے لیے، قوموں کو جو ہے وہ اپنے پیچھے چلانے کے لیے انسان پیدا ہوا ہے. تو وہ 2 سال تک پڑا رہے گا تو پڑے پڑے ماں کی گود کی وہ برکت اٹھائے گا، اور ماں اس کو دودھ پلائے گی تو اپنے سینے کے جذبات منتقل کرے گی، احساسات منتقل کرے گی، کردار منتقل